पॉलिसी मैटर्स में खुशामदीद। कुछ ही देर पहले जनरल डेम्सी जो अमेरिका के जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ठिकाने वो मौजूद हैं, उन्होंने कहा उनको खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि नेटो की सप्लाईज बंद हों, उसके बावजूद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान अमेरिका की टेंशन है वो अभी बढ़ती चली जा रही है। हम उम्मीद करते हैं एक्सप्लोड ना हो, लेकिन सिचुएशन इस वक्त बहुत टेंस है। लेकिन बात हम करेंगे आज नाज़रीन पाकिस्तान के अंदरूने खाना जो एक सियासी माहौल बना है, एक जो पॉलिटिकल पावर प्ले में एक टेंशन पैदा हुई है। हमने देखा कि एक तरफ मेमो का स्कैंडल बना, साथ साथ हमने देखा जो मई 2 की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके हवाले से भी कुछ बातचीत शुरू हो गई। ये भी कुछ हलकों में कहा गया कि शायद हुसैन हक्कानी साहब को और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को मई 2 के अटैक के ऑपरेशन के बारे में मालूम था। उसके साथ आपने देखा कि कुछ सियासी जो लोग हैं उन्होंने पार्लियामेंट से निकलना शुरू किया, रिजाइन किया, और जो लोग इस वक्त हुकूमत चाहते हैं उन्होंने ये कहना शुरू किया कि केयरटेकर गवर्नमेंट की जरूरत है, इस तरह से बात नहीं बनेगी। और आखिर में हमने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का इलाज के लिए दुबई जाना, उसकी भी एक मेजर फॉल आउट हुई। अब हम जिस जगह पे खड़े हैं वहां पाकिस्तानियों में दो मुख्तलिफ राह हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ये जो हुकूमत है ये करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है, पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं, पाकिस्तान की दुश्मन है और इस हुकूमत को घर भेजें, इनके होते हुए इलेक्शंस भी नहीं हो पाएंगे ठीक तरीके से। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको अपनी मियाद मुकम्मल करनी चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हुकूमत है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इसको घर भेजने का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये अब बड़ा अहम है कि पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है वो पटरी से उतरे ना। और ये कि जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत को घर भेजा जाए, उनको पाकिस्तान से कम उनको कुर्सी से ज्यादा लगाव है। तो ये एक डिबेट है नाज़रीन जो बन के हमारे सामने आई है। आज के प्रोग्राम में हम इसी डिबेट पर बात करेंगे। नाज़रीन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब, प्रेसिडेंट है अवामी मुस्लिम लीग के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अयाज अमीर साहब, सीनियर एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट, आई थिंक लीस्ट ऑफ ऑल वो MNA भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। ही इज हेयर विद अस एज एन एनालिस्ट। और हमें नाज़रीन DSNG पे ज्वाइन करेंगे आजम खान स्वाति साहब, फॉर्मर सेनेटर हैं, JUI से इनका ताल्लुक था, और आपको मालूम है कि इन्होंने ये कह के रिजाइन किया कि वो पार्लियामेंट जिसको सदर जरदारी साहब एड्रेस करेंगे उस पार्लियामेंट में होना अब सही नहीं, तो ही इज रिजाइन। लोग कह रहे हैं वो शायद PTI को ज्वाइन करे, वो देखेंगे। बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इससे पहले कि हम डिस्कशन शुरू करें, आप लोगों की याद दहानी के लिए और नाज़रीन आपकी याद दहानी के लिए हम कुछ क्लिप्स चला दें कि लोग कहते क्या रहे हैं इंपॉर्टेंट पीपल इन द लास्ट फ्यू डेज। खुदा की कसम, आसिफ जरदारी की मौजूदगी में पाकिस्तान का HP प्रोग्राम महफूज नहीं है। जिस पार्लियामेंट को जरदारी साहब खिताब करेंगे, मैं समझता हूं कि हमारी गैरत, हमारे ईमान के मुंह पर एक तमाचा है। इलेक्शन से पहले केयरटेकर सेटअप आए, बिल्कुल गैर जानिबदार हो, कोई पॉलिटिकल लोग नवा ना हो, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लोग अब उसमें डालेंगे तो इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होगा। माशाल्लाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए कि कभी भी किसी माशाल्लाह को वेलकम नहीं करेगी। शेख साहब आपने ये देखा, और आज अयाज अमीर साहब का आर्टिकल भी आया है, बड़ा उन्होंने तफसील में लिखा है, और वो उनकी पोजीशन ये है, वो कह रहे हैं कि जो अयाज मीर साहब ना यहीं बैठे हैं, बिल्कुल यही बैठे हैं जी। जी। इनके एक आर्ग्यूमेंट है जो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्कूल ऑफ थॉट को, कि ये जो इस वक्त सारी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये मेमो के हवाले से मई 2 वगैरह, उनका कहना ये है कि ये इशू ये नहीं है कि जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी को इतनी कॉम्प्रोमाइज हुई है मेमो के बाद। इशू ये है कि ये जो सिविलियन हुकूमत है और जरदारी साहब है, उनको घर भेजने की बात असल में ये है। देखें, प्रेसिडेंट की पोजीशन आईनी और कानूनी, ये सारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरमोनियल है। अब इख्तदार का मंबा जो है
وہ پرائم منسٹر ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن. لیکن آپ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں ایک ہی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں. اس کے ہٹانے سے بھی کیا مسئلے حل ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. تو آپ اگری کر رہے ہیں کہ نہیں ہٹانا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہٹانا چاہیے. نو وے، دس از دا اونلی وے. آپ کہہ رہے ہیں ہٹانا چاہیے؟ جمہوری طریقے سے ہٹانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا جو ہر آدمی کہہ رہا ہے. ابھی نواز شریف صاحب نے کہا کہ فوج کو نہیں آنا چاہیے. لیکن کیا آصف زرداری صاحب، عمران صاحب، یہ سارے لوگ آصف زرداری کی صدارت اور قیادت میں نو ادر وے الیکشن اسی کی صدارت میں ہوگا. 3 مین مینار ہیں. چیف جسٹس 13 تک رہے گا، چیف آف آرمی سٹاف 13 تک رہے گا، پریزیڈنٹ زرداری 13 تک رہے گا. اگلا الیکشن 12 مارچ کے بعد. آئی ایم شیور اگر یہ 12 مارچ کو چھاتی دھاگے پہ لگاتے ہیں دیر ول بی اناؤنسمنٹ آف الیکشن. ایک لائن مجھے ختم کرنے دیں، مجھے صرف ایک لائن کائنڈلی. اور اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، یہ ظلم ہوا ہے، یہ ہمیں دیکھیں یہاں کوئی بدا نہیں ہے الیکشن کمیشن. کیا آپ 1977 کا کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ دیکھیں نا، ایک سولوشن ہے کہ ایک ایسا آدمی انڈیپینڈنٹ آنیسٹ جس پہ ساری پارٹیاں اتفاق کریں. 4 سال ہو گئے ہیں. لیکن آپ جمہوریت کو ہر آدمی. ٹھیک شیخ صاحب، لیکن کوئی ایاز کوئی رول بھی ہوگا یا کوئی بندر کا تماشا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ بندر کا تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کرپٹ، ڈس آنیسٹ، سلگش ایسے لوگ. دیکھیں نا، آپ اس وقت کرائسس کس نے پیدا کیا؟ آپ یہاں کلپ آپ کو دکھانے چاہیے تھے کہ ان وزیروں نے 2 دنوں میں کیا کہا ہے. اچھا نہیں، ایک منٹ ذرا ایاز کو موقع دیں کہ جواب دیں کہ آپ نے سنا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو تو جانا چاہیے گھر کیونکہ کرپٹ ہے، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز فیئر نہیں ہوں گے. یہ تو تاریخ ہے پاکستان کی، ہر دفعہ کہتے ہیں الیکشنز فیئر نہیں. کرپٹ ہیں تو ان کو الیکشن سے باہر کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو شکست دینی چاہیے. یہ سارے جو سورما کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں انٹرم گورنمنٹ ہو، یہ ہو، فلانے ہو، مل کے کریں یا اکیلے کریں اور وہ کریں. یہ جو بات ہے کہ زرداری کے ہوتے ہوئے الیکشنز فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکتے. مشرف پریزیڈنٹ تھا، پاورفل پریزیڈنٹ تھا، وردی اس کی اتر گئی تھی. لیکن 2008 کے الیکشن میں وہ چاہتا بھی تھا کہ میں انفلوئنس کروں، نہیں ہو سکے. زرداری یہاں پہ ہوں گے تو الیکشنز کیسے انفلوئنس کریں گے؟ 60% پاکستان پہ حکومت کون کر رہی ہے؟ ہماری پارٹی کر رہی ہے. تو ہم نے ہوا کیا بنایا ہوا ہے کہ زرداری کے ہوتے ہوئے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ زرداری کی کولیشن میکنگ، کولیشن بلڈنگ، ان سے گورننس نہیں ہوئی. لیکن کولیشن بلڈنگ میں بڑے ماہر ہوئے ہیں. اور جو ان کو کہتے تھے کہ 6 مہینے رہیں گے، 8 مہینے رہیں گے، 12 مہینے رہیں گے، ان ساروں کی وہ 4 سال انہوں نے کمپلیٹ کر دیے ہیں. لیکن ایک ہے ان کو ہٹنا چاہیے. بھائی یہ خواہش ہو سکتی ہے، ہٹنا چاہیے، کرپٹ ہے. ڈیموکریسی میں الزام لگانا بالکل جائز بات ہے، لیکن طریقہ کار آئین کے تحت رہ کے کریں. 65 سال میں اگلے سال 65 سال ہوں گے ہماری. ایک دفعہ بھی ناٹ ونس نسیم ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ سے الیکشن کر کے پیسفل ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوا ہے. خدا کے واسطے کر لیں. ہمارے سے بڑے کرپشن سکینڈلز انڈیا میں ہوتے ہیں. دی انڈین اکانومی ہم سے کہیں بڑی ہے. ہم تو بھابڑا بازار ہیں ان کے مقابلے میں جتنا وہاں پہ وہ ہوتے ہیں. سکیمز اتنے بڑے ہوتے ہیں. وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جنرل فلانا فلانا اروڑا آئے یا وہ آئے یا یہ آئے یا فلانا آئے. الیکشنز ہوتے ہیں. راجیو گاندھی پہ کرپشن سکینڈلز لگے، چارجز لگے. ناراسمہا راؤ پہ کرپشن سکینڈلز لگے. منموہن سنگھ خود صاف ہے، اس کی گورنمنٹ پہ کتنے ہوئے ہیں. 2G سکیم کتنا بڑا ہے، بہت بڑا. کسی اور کو بھی موقع دیں گی یا ون سائیڈڈ؟ نہیں ون سائیڈڈ سر نہیں ہوگا. کیسے ون سائیڈڈ؟ ان کے منسٹرز تہاڑ جیل میں ہیں. اے راجہ جو ہے جیل میں ہے. جی 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 ٹرائل ہو رہی ہے. ٹھیک بتائیں. دیکھیں انٹرم گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا مانتے ہیں کہ نہیں کہ اس وقت ہیڈ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنلی یوسف رضا گیلانی کر رہے ہیں؟ یہ کرائسس جو آپ نے بنایا ہے کہ 3:30 بجے ایمریٹس ایئر لائن کی فلائٹ پر اس کو اتارتے ہیں کراچی میں، اس کو فوری سندھی ٹوپی بناتے ہیں، آکسفورڈ یا پتہ نہیں کولمبیا کہاں سے پڑا ہوا تو بیٹھا تھا کراچی میں. اس کو بلایا گیا 3:30 بجے کی صبح کی فلائٹ پہ ایمریٹس پہ، وہ کراچی آئے. پیش کیا جا رہا ہے برلا جی کے مندر کی طرح بھرواتا جی کے پرشاد میں کہ ہی از دا مین آف دی میچ. خیر میری بات سن لیں نا. آپ دیکھیں نا، آپ تو یا تو دیکھو یا آپ اینکر بنے یا آپ کسی اور کی بھی سنیں یا آپ میرا مطلب ہے
بی فیئر. انڈر 19 کے ساتھ قوم نہیں کھیل سکتی, انڈر 19 کے ساتھ قوم نہیں کھیل سکتی, اور جب ماں اور باپ زندہ ہو وارث کی کوئی سیاسی اور ملکی حیثیت نہیں ہوتی. حیثیت ہوتی ہے جس وقت خدا نہ خواستہ ماں باپ جیل میں ہو, ماں باپ مر چکے ہوں, اس کی سیاسی حیثیت ہے, اس کی معاشی حیثیت ہے, اس کی فائنینشیل حیثیت ہے, اس کا پورا رائٹ ہے وراثت کا. یہ سارا بحران کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ بحران ہے میمو کا. اللہ تعالیٰ آصف زرداری کو صحت دے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت کامل عطا کرے. 2 دن کی بجائے وہ کل آ جائیں, 2 دن کی بجائے وہ 2 گھنٹے میں آ جائیں. مسئلہ آصف زرداری کی صحت سے زیادہ جو ہے کہ ٹائم از دی موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان دی پالیٹکس. 3 چیزیں سیاست میں: جگہ, وقت اور طاقت کا استعمال. 4 چیزیں ان کے جواب کی منتظر ہیں. 4 چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ان کو صحت دے. میں بار بار کہتا ہوں اللہ ان کو صحت دے, کیونکہ کوئی شخص کسی ملک کے لیے آخری سہارا نہیں ہوتا. ملک زندہ رہے جب پورے جہاز گرے جرنیلوں کے بھی, ملک زندہ رہے جب لیاقت باغ میں گولیاں بھی چلی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. کوئی شخصی آدمی کے لیے سارے ملک میں ایک جو فضا بنا دی گئی ہے. این آر او کیس ہے, 17 ججوں نے فیصلہ دیا, نہیں مانتے چلو نہ مانو جی. دیکھیں آپ جمہوریت کے علم بردار ہیں تو پھر سپریم کورٹ بھی یہ پارٹ آف دی ڈیموکریسی, آپ اسے کہیں ایگزمپشن ہے نہیں ہے. وہ کہتی ہے جناب این آر او کیس میں آپ نے, اس نے آ کے میمو کیس میں آپ جواب دیں. وہ کہہ رہی ہے اس میں جا رہا ہوں خود 19 تاریخ کو اس ایبٹ آباد کیس. جی آپ نے بتایا تھا کہ آپ جائیں گے اور اس پہ بات کریں گے, لیکن بلاول اگر مجھے دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے اس وقت, کرائسس کیا ہے. دیکھیں ایک لائن کا کرائسس ہے کہ پاکستان کے اس بحران میں پاکستان کا پریزیڈنٹ جس کو آئینی وہ حق اور حقوق اور اختیارات حاصل نہیں ہے, اس کا رول پاکستان میں ایک بدھے کا رول ہے, بدھا کا رول پلے کر رہا ہے وہ. اور اس کا اس طرح خاموشی, لوگ بیمار ہوتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں بیماری کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس ملک کے سیاستدان 80% ہارٹ پیشنٹ ہیں. لیکن کنفیوژن ہے, کس نے کریٹ کیا؟ نہیں ایک ساری اپوزیشن لیڈر نے نواز شریف سے لے کے شیخ رشید تک کہا اللہ ان کو صحت دے, ان کو خیریت دے. کنفیوژن میں بتا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدھا ہیں, پھر دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے جائیں, اور جو بلاول آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انہیں رہنا چاہیے. دیکھیں میں نے ایک سیاسی بات کی ہے, میں نہیں کہتا وہ ٹرم پوری کرنا چاہتے ہیں, بڑے شوق سے کریں. دیکھیں آپ نے مجھے کہا پرابلم کیا سٹینڈ کرتا ہے. پرابلم سٹینڈ یہاں کرتا ہے کہ ملک کی اکنامیکل, پولیٹیکل, سوشل, انڈسٹریل, فائنینشیل کنڈیشن اتنی ورسٹ ہے کہ اس میں ایک حل یہ ہے کہ ایک منتخب اسمبلی کے لیے, دیکھیں نا جب میں منتخب اسمبلی کہتا ہوں تو منتخب جب اسمبلی کہتا ہوں تو لوگ اس کا حل چاہتے ہیں مسائل کا. تھوڑا سا اگر آپ ڈیبیٹ میں ٹائم کا وہ کریں گے اور وہ کریں گے تب بھی ہو سکتی ہے, نہیں تو اگر آپ دونوں مونولوگز میں چلے جائیں تو پھر کچھ بات نہیں ہو سکتی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, ابھی تک نہیں میں سمجھ سکا کہ واٹ از دی ایشو, بات کیا ہے. ہمارے جو حکمران ہوئے ہیں, جو سویلین حکومت, ہمارے جو فوجی حکمران ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی مرضی سے حکومتیں کی ہیں 11 سال. پاکستان 2 لخت ہوا ہے, اس میں حالات پیدا کیے ہیں, وہ ٹھیک ہے. پی ایم ایل کیو کو ہیڈ جنرل مشرف کر ضیاء الحق صاحب 11 سال یہاں پہ رہے, کیا انہوں نے حشر نشر اس ملک کا کر دیا. پرویز مشرف 8.5 سال رہے, کیا کر دیا. سویلین گورنمنٹس آتی ہیں تو ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز کیوں ہو جاتا ہے. ہمارے سویلین گورنمنٹس بڑے نائل ہوں گے, بڑے نکمے ہوں گے. یہ جو ہمارے 4 فوجی سورما رہے ہیں, ان سے زیادہ انہوں نے نقصان اس ملک کو پہنچایا ہے. یہ جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے, یہ سویلینز نے پہنچائی ہے یا فوجیوں نے پہنچائی؟ This is a question. جب ہماری میں نے آپ ایک میری بات, یہ بات ہے کہ یہ دیکھیں ہم آئین کے تحت ہم نے چلنا ہے, فیصلہ کر لیں. اس ملک کے حالات 111 بریگیڈ نے چلانے ہیں یا آئین نے چلانے ہیں؟ آئین ہے تو پھر آئین کی پاسداری کریں. اعظم سواتی صاحب آپ نے بھی ریزائن کر دی اور آپ نے کہا کہ جی یہ پارلیمنٹ, یہ جو آپ کی ہم نے بات ابھی سنائی بھی, تو اتنی بے چینی کیا ہے؟ آپ نے کیا پارٹی بدلنی ہے, آپ نے تحریک انصاف جوائن کرنی ہے, کیا بات ہے؟ آپ نے سینیٹ سے کیوں ریزائن کر دیا اس وقت؟ پارٹی جوائن کرنے سے, کوئی بھی پارٹی جوائن کرنے سے میں اس ملک کا, پاکستان کا شہری رہوں گا اور اسی پاکستان کے اندر جو ہے سیاست کروں گا. میں آپ جو میرے انتہائی معتبر 2 دوست, 2 ہستیاں جو تھی جو بات کر رہی تھی, میں تھوڑا ان کو آگے بڑھاتا ہوں.
کہ زرداری صاحب ایک اللہ کی قوت ہے جو بہت بڑی قوت ہے، اور اس کے بعد جو قوت ہے وہ امریکہ کی قوت ہے، اور ہیلری کلنٹن نے کہہ دیا ہے کہ وہ پھر آئیں گے اور اپنے اقتدار پر انشاءاللہ تعالی اس کو اچھی صحت کے ساتھ جو ہے چلائیں گے، اس لیے ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ایشو جو ہے یہ صرف زرداری صاحب کا نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ وہ کریکٹر، وہ پرفارمنس میرے اس ملک کو جو دے چکے ہیں، میرے نیشنل سیکیورٹی کے تھریٹ جو پیدا کر چکے ہیں، اس تناظر کے اندر کیا اب وہ ہمارے آئینی صدر رہے ہیں یا نہیں رہے؟ اس وقت جو مسئلہ سنگین سپریم کورٹ کا ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت عظمیٰ ہے، اس کے اندر ایک الزام لگا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پہلے اپنا فیصلہ نہیں دینا چاہیے سیاستدانوں کو، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جج صاحبان اپنی آراء سے اسی آئین کے تحت جو ہے کیا فیصلہ کرتے ہیں، حقائق کس ڈگر پہ جاتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے جو انبار، بے روزگاری، یہ ڈرون حملے، یہ نام نہاد پارلیمنٹ جس سے میں نکلا ہوں، اگر وہ میرے دکھوں کا مداوع نہیں، میرے ملک کو وہ پارلیمنٹ نہیں بچا سکتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بیٹھنا جو ہے اس پارلیمنٹ کے اندر بے سود تھا، اور اسی لیے میں نے حضرت مولانا اس پوائنٹ پہ ہم جی سواتی صاحب اس پوائنٹ پہ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور یہ سوالات پھر اٹھائیں گے۔ ہم نے سنا سواتی صاحب نے کہا کہ ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے، ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں؟ یہ کنفیوژن ہے، یہ پوزیشننگ ہے، پوسچرنگ ہے، حقائق کیا ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین بریک میں بھی اسی ایشو پر گفتگو رہی۔ شیخ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کو جاننا چاہیے۔ میں ایاز میر صاحب کا پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے۔ انہوں نے کہا جی جمہوری حکومتوں کو تو رہنے نہیں دیتے، یہ مارشاء اللہ اور ڈکٹیٹر 4 حکومتیں آئیں۔ ایاز میر صاحب مجھے یہ بتائیں کون سی جمہوری حکومت تھی اس ملک میں؟ ذوالفقار علی بھٹو سنگل مین آف دی میچ ان دی آل دی کیبنٹ آف دی جنرلز۔ ایک سیاستدان کا نام بتائیں، ایک سیاستدان کا جو فوجی گملے میں لگ کر جوان نہ ہوا ہو، جس کی داغ پہ، جس کے ماتھے پہ جھومر و جمہوریت کا اور مارشاء اللہ کا ٹیکہ نہ ہو۔ اینی سنگل پولیٹیشین ان دی ہسٹری آف، جس کو یہ 65 سالہ ہسٹری کہہ رہے ہیں۔ تو گملہ یہ سر میری بات سن، گملے کے ساتھ بھی ابھی میجر کا ریٹائر نام لگا ہوا، نام تو فوج کا لگا ہوا ہے۔ میں نہیں ہوں جی، کیپٹن۔ اچھا سوری، میں تو آپ کو ہمیشہ ہی بڑے رینک میں دیکھتا رہا، کیپٹن میں تو کسی شرارت پہ نکال دیتے۔ گملہ یہ کہ نا گملہ، سر میری گزارش سنیں، اب آپ دیکھیں دیکھیں اس وقت اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو فوج چلا رہی ہے، ان آل دی وے دے آر دی فل سپورٹر آف۔ جب کوئی بات ہوتی ہے ان کو سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ ماحول نہیں ہے دنیا میں فوج کے آنے کا۔ لیکن اس جمہوری منتخب صدر کو ضمانت دیتی ہے ہیلری کلنٹن وہ آ جائیں گے؟ دیکھیں یہ میں اگر اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ لائیو چینل پہ کہیں کہ اس نے نہیں کہا، نہیں تو اسے کہا تو اسے دیکھیں میری بات سنو، وہ پپھی لگتی ہے ہماری، تو پپھی تو ہر ایک کی لگتی ہے۔ میری بات سنیں، وہ سانس لگتی ہوگی، جواب بھی پھر دیں۔ ہاں ضرور، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں۔ گملے وہ کہہ رہے ہیں سارے گملوں میں۔ ایک آدمی بتا دیں پاکستان کی سیاست میں، لائیو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی اس کا جواب تو اچھا جواب دیں، واپس آتے ہیں آپ کے پاس، یہ جواب دیں پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں۔ سر گملے سے جب کوئی نکل آتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو اگر اس ایوب خان کے شیڈو سے نکل آ کے عوامی لیڈر بنتا ہے تو بننے دینا۔ بغل سے ضیاء الحق کے نواز شریف نکلتا ہے، عوامی لیڈر بن جاتا ہے۔ پی ایم ایل نون جس پارٹی کا میں بھی حصہ ہوں، یہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن رہنا ابھی، اگر وہ ہر روز ڈر لگا رہتا ہے۔ اگر وہ عوامی پارٹی بن جاتی ہے، وہ عوامی لیڈر بن جاتے ہیں تو بننے دینا۔ کوئی ٹریڈیشن جمہوریت کا بھی آپ یہاں پہ پنپنے دیں، یا آپ نے وہی ٹریڈیشن جو ہے فوج کا، راول پنڈی کے سائے کا، وہی کرنا ہے؟ اس ملک کو ہم نے کتنا تباہ کرنا ہے؟ اس ملک کا ہم نے چہرہ کتنا مس کرنا ہے؟ ہم نے کچھ تاریخ سے کوئی سبق سیکھنا بھی ہے یا نہیں سیکھنا؟ جو ایک ڈیموکریٹک ٹریڈیشن اگر کوئی بن رہا ہے کمزوریوں کے ساتھ، بہت اس کی ہیں،
کچھ کرنے دینا. اعظم سواتی صاحب 1 سال رہتا تھا اور آپ نے پھر اتنا ڈرامائی انداز سے کیوں باہر نکلے؟ ذرا سمجھا دیں ویورز کو. کیا یہ پارلیمنٹ جس کا محصہ تھا، جتنے بھی اس وقت کیسز جو ہے سپریم کورٹ میں جن میں سے کچھ کا میں حصہ ہوں، یہ سارے کیس آپ کے پارلیمانی کمیٹیوں میں ڈسکس نہیں ہوئے؟ کیا حج کرپشن کا کیس جو ہے یہ ڈسکس نہیں ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کی کمیٹی کے اندر، اور پھر سینٹ کی کمیٹی کے اندر؟ اور کیا سینٹ نے یہ کیا پبلک ریکارڈ نہیں ہے کہ پوری سینٹ واک آؤٹ کر کے چلی گئی کہ 6 مہینے بعد جو حج ہونے والا ہے اس میں تباہی ہوگی؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ 2008 کے اندر آپ کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ 37 ارب تھا اور آج 61 ارب پہنچ چکا ہے؟ اندرونی آپ کی معیشی حالت کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں میری گزارش، اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں میں نہیں رو سکتا، یہ اسمبلی، یہ حج کرپشن، ریلوے کرپشن، جہاز کرپشن، NLC، DG، یہ ماتھے کا جھومر، یہ حسن ہے ہماری جمہوریت کا. دیکھیں نا، ہم رضیہ بٹ کا اگر یہ جمہوریت ہے تو کم از کم یہ جمہوریت کے کہنے والے مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے بالکل نہیں کہا، میں نے ان کا نام نہیں لیا. انہوں نے نہیں، آپ نے بالکل نہیں کہا. یہ بالکل اپنی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں، لیکن میری گزارش سنیں، میری گزارش یہ ہے، ملٹری کے دور میں بھی کرپشن ہوئی بڑی ہے ضرور. میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں میں تو اور کیس پیش نہیں تو پھر کمپیئر کریں گے نا. آپ کرنٹ افیئر پہ آئے نا، آپ تو میرا مطلب ہے پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے جب یہ آئے ہیں جو جس طرح انہوں نے خطاب کیے، نو آئی نیور سپورٹ دی ماشاء اللہ، ناٹ ایٹ آل. ابھی کل گئے ہیں مشرف، میں ان کا حصہ رہا ہوں، اور میں اس لیے اتنا شرمندہ نہیں ہوں کہ یہ جمہوریت کا جو سو کال لپسٹک اور جو کاسمیٹک سروس کا چہرہ ہے، یہ سب کا داغدار ہے سمیت میرے. پہلے میں اپنے آپ کو رہتا ہوں، میں نے خود ایک ماشاء اللہ کا ساتھ دیا. کوئی پاکستان میں جو آدمی اٹھتا ہے یہ بات کرتا ہے. دیکھیں اس وقت کیا کہہ رہی ہے ان کو فوج دیکھیں، میری مطلب یہ ہے کہ آپ جو -25 پہ 35 پہ بیٹھا ہے، حالات ہیں، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیموکریٹک سسٹم کو، یہ کوئی رائل جورڈونین آرمی نہیں ہے، وہ چھوٹی سی آرمیاں نہیں ہے، یہ پبلک آرمی ہے جس میں ٹیچر کا بیٹا ہے، جس میں مجھے بات ختم کر، اسسٹنٹ کا بیٹا ہے، جس میں کلرک کا بیٹا ہے. سارا کاکول جا کے دیکھیں، اس میں کوئی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے. یس دے آر آل. آئین کو کس نے توڑا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، آج ان کے لیڈر نے کہا ہے، What are we trying to say? ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں کلرک کا بیٹا ہے، فلانا بیٹا ہے، تو فوج کے آپ حوالے کون کہہ رہا فوج کو حوالے کرو بھائی؟ آپ کا لیڈر فوج کے ساتھ کی بات نہیں کر رہا، ہمارا ہم نہیں کر رہے. Nobody is supporting the army, but don't abuse the army. نہیں ابیوز میرا بھائی یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ سارے چور رہے ہیں، ڈاکو رہے ہوں گے، ان کو ٹرائل کریں، آپ ان کو آپ ٹرائل کریں. 4 سال کی حکومت نے انہوں نے مشرف کو کیوں ٹرائل نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں. I mean, what are we trying to get at؟ اور ہم کون سا یہ ایک پرپز ہم سرو کر رہے ہیں ایسی باتوں سے؟ what are we trying؟ آرگیومنٹ ہے کیا؟ ہم نے ہم ڈیبیٹ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے یہاں پہ جمہوریت چلانی ہے، نہیں چلانی تو فوج کے حوالے کر دیں، پکا ٹھیکہ دے دیں پاکستان کا. GHQ میں دے دیں. آپ جمہوریت کا پرابلم ہے کہ جمہوریت کو بہتر چلاؤ. ایک سیکنڈ، جمہوریت کو بہتر چلاؤ. اب دیکھیں بلاول بھٹو کے بارے میں آپ نے بہت سخت بات کی، وہ الیکٹڈ تو مطلب پارٹی نے اس کو لیڈر بنایا ہے. شکایت کیوں ہے؟ لیڈر کسی کو بھی اس جمہوریت میں کھڈے لائن لگا سکتا ہے. نیا 18 امینڈمنٹ جتنے لوگ لگائے ہیں، نسیم زورا، یہ جمہوری لوگوں نے لگائے ہیں. OGDC کو چن کے لگایا، FFA چن کے لگایا، ریلوے میں چن کے لگائے، PIA میں. یہ میں جمہوریت میں یہ جمہوریت کی باتیں نہیں کر رہا. بٹ کین اے کرپٹ، ڈسآنیسٹ اینڈ سلگش لیڈرشپ انڈر دی امبریلا آف ڈیموکریسی ڈیلیور؟ یار مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی. ہم نے چار ڈکٹیٹرز کو برداشت کیا ہے، ان کی ہم نے نوکریاں کی ہیں، ان کو ہم نے سلوٹ کیا ہے، ان کے ہم کابینہ کے حصے رہے ہیں، ان کے ہم ورد گاتے رہے ہیں. تب تو ہمیں کوئی بخار نہیں ہوا، ہم سب ٹھیک تھے. یہ جو ہے سویلین گورنمنٹ جب آتی ہے، ہم نے ایوب خان کو ہٹایا. جب ایوب خان کو یحییٰ خان نے ہٹایا تھا، جب اس کے 11 سال سے اس ملک تنگ آ گیا تھا. یحییٰ خان نہ جاتا، ایسٹ پاکستان میں ہم نے ہتھیار ڈال دیے تھے. پھر بھی اس کی کوشش تھی رہے. اور اس نے جو آئین دیا تھا، میاں طفیل محمد نے کہا کیا اسلامی آئین دیا ہے. جنرل یحییٰ خان نے، میاں طفیل محمد کا یہ بیان تھا
اور اگر جی ایچ کیو میں انجینئرڈ ریوولٹ نہ ہوتی، کوئی جنرل ریوولٹ نہیں تھی، تو یحییٰ خان اور حمید خان کا دل تھا کہ وہ تب بھی رہیں۔ ضیاء الحق نے اس ملک کے ساتھ حشر کیا کیا ہے ہمارا جو ہے وہ ہم سب برداشت کر جاتے ہیں، ہم ان کی نوکریاں کرتے ہیں جو یہ ہمیں زبانی یاد ہے جی، 6 کا پاڑا یاسمین صاحب کا فوج کے خلاف ایک سوچ کا نام ہے، کون کہہ رہا فوج ہے؟ لیکن ہم تو کہتے ہیں یہ چلے بندے کے پتر کی طرح ملک چلائیں۔ یہاں پھر آپ مان رہے ہیں کہ بندے کے پتر نہیں چل رہا نا، ہم مایوس ہو گئے۔ 4 دن جمہوری حکومت آتی ہے، ہمارا صبر کا پیمانہ وہ جو ہے لبرے، یہ نہیں وہ نہیں، فوجی حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، ہم ان کے گن گاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یاسمین صاحب آج کل کن کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سواتی صاحب، آپ جو نکلے باہر اور جو بھی ہم نے سنا جس وجہ سے نکلے، اب اگلا سٹیپ کیا؟ دیکھیں نا، ابھی 1 سال میں تو الیکشن ہو جائے گا، سینٹ کا ہوگا، پھر دوسرا الیکشن، تو اس میں آپ جس طریقے سے نکلے ہیں، آپ کا خیال ہے کوئی جادو کی چھڑی ہے، یکدم یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے؟ اس کو تو پیشنٹلی اس کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں اور وہی کہہ رہا ہوں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر میری جو استعداد ہے میں نے قوم کے سامنے پیش کی ہے، اس کو سمندر کے اندر ایک ڈراپ ہی سمجھ لیں، ایک پانی کے قطرہ ہی سمجھ لیں، لیکن میں اس ضمیر کے ساتھ جو زندہ ضمیر ہے، اور خدا کے فضل سے آپ کے جو بڑے قداور دوست ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ جس طریقے سے میں نے یہ 9 سال جو ہے گزارے ہیں، میں عزت سے ایک پارٹی سے الگ ہو کر عزت سے جو ہے اس پارلیمنٹ سے جو میرے لیے ایک بے معنی اور بے سود پارلیمنٹ تھی، اگر یہ جمہوریت میرے ملک کو سمیٹ رہی ہے، جمہوریت سے مراد میری یہ حکومت کے نیچے جو جمہوریت ہے، اگر یہ میرے ملک کی بساط کو سمیٹ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں، یہ بتائیے، مجھے خالی ایک بتا دیں کہ بریک لیتے ہیں ناظرین، اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، میں اس کا جواب واپس آئیں گے، اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ہم یہ بات کریں گے کہ یہاں سے آگے کس طرف جانا ہے۔ شیخ رشید صاحب کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب چلے جائیں، ملک چل نہیں رہا تو کس طرح سے چلے جائیں؟ یقیناً ایک آئینی طریقہ ہے، تو آئینی طریقے کو ایکسرسائز کیا جائے اور اس سے ہٹ کے تو کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا۔ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ شیخ صاحب، ایک ہی سیاستدان ہے جو فوج کی نرسری میں پیدا نہیں ہوا، وہ ہے آصف علی زرداری، یہ بات صحیح ہے؟ اس کی اپنی حیثیت دیکھیں، نہیں لیٹ می سے دیکھیں، اس کو ملا یہ جہیز میں یہ اقتدار بے نظیر کی شہادت پہ۔ بے نظیر کا آمد پاکستان میں تو تھا جب سر جی میری بات سنیں، ایم این اے یہاں 300 ہیں، اگر آپ مجھے 25 ایم این اے کے نام لکھا دیں نا، میں آپ کو 4000 روپے میرے جیب میں آپ کے نذرانے پیش کر دوں گا۔ دیکھیں آصف زرداری جو ہے ایک آدمی سے کسی نے پوچھا، کل بھی میں نے کہا یہ بات، کسی سے پوچھا، تیز کہتا ہوں پھر ٹائم تھوڑا، کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ اس نے کہا میری اور صاحب کی ملا کے 80,000 روپے ہے۔ اس نے کہا آپ کی پوچھی ہے، صاحب کی نہیں پوچھی۔ اس نے کہا اس کے 70,000 نکال دوں، پیچھے رہ 10,000 جاتا ہے۔ سو یہ بے نظیر کی شہادت دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایسا کلیٹ کر رہی ہیں کہ آصف زرداری، یہ گورنمنٹ دیکھیں معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، صرف یہ ہوا کہ بے نظیر آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اور میرا جواب رہ گیا جی۔ آصف زرداری نے اس کی جگہ لے لی۔ ماسٹر پلان یہ تھا کہ بے نظیر ول بی دا پرائم منسٹر، مشرف ول بی دا پریزیڈنٹ، کیبنٹ کے نام بھی ڈسکس تھے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ بے نظیر کی شہادت نے اس سارے پروگرام کو، ماسٹر پلان کو، ہی واز اسٹریٹ سمارٹ آصف زرداری۔ جب واپس آ گئی تو دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے، اگر میں اس آپ کے جگہ پہ یہ کم از کم مجھے بھی ٹائم دیں کہ میں بھی پرہیزگار ہیں، امین ہیں، جامع مسجد میں ان کے 4 وقت 5 وقت ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اتنے آنس، گڈ گورننس، با کمال صلاحیت، لاجواب، کم از کم یہ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں ہر آدمی کہے گا بکواس کر رہا ہے، کلوزنگ ریمارکس مجھے دیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ اور جمہوریت کو اگر آپ دیکھیں، جمہوریت کو آپ نے کیونکہ میں اپنا معافی ضمیر نہیں بیان کر سکا جی۔ جی آپ کلوزنگ ریمارکس جو ہے مجھے دیں۔ دراصل اس وقت جو ہے کوئی شک کی بات نہیں کہ سرمونیل پریزیڈنٹ تو وہ ہے، لیکن ماورائے آئین اس وقت حکومت کی طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ زرداری صاحب ہیں۔ اور اگر یہ سارے کرپشن کے کیس اس وقت جو سپریم کورٹ میں آج زینت بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کو اپنا آئینہ بتا رہے ہیں پوری قوم کو اور پورے ملک اور پوری دنیا کو کہ یہ ہے زرداری صاحب کا ایک صحیح صورت اور صحیح چہرہ،
اس لیے میں نے کہا کہ آج یہ میرے ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہیں. نہیں، سیکیورٹی تھریٹ تو دیکھیں نا، کہنے سے تو نہیں بنتے. سیکیورٹی کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ اگر اس کے پاس کیا دیکھیے جی ایاز آپ کہہ رہے تھے شیخ صاحب. میں تو اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے سیکیورٹی تھریٹ ہے. جی سواتی صاحب آپ بات کرنے دیں نا، آپ نے وہ کہہ دیا ہے، مختصر بات کرنی چاہیے. میں تو حیران ہوں اس چیز سے. ہم نے اپنی تاریخ میں دنیا کے ورسٹ بفونز کو ٹالریٹ کیا ہے. ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے سربراہ مانا ہے، ان کی ہم نے نوکریاں کی ہیں، ان کی ہم نے تعریفیں کی ہیں. تب تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی آپ جو بھی ریپیٹیشن. نہیں آپ بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں نا، میں آپ کو نہیں کرتا، آپ کرنے دیں تھوڑا سا. آپ صبر سے کام لے لیں. جب ایک سویلین گورنمنٹ آتی ہے، نالائق ہو، نکمی ہو، وہ آئین کے تحت رہنا ہے یا نہیں رہنا. ہم 1947 میں ایشیا میں 2 ہی سر یہ ساری کرپشن جو ہے کیا آئین کا حصہ ہے؟ ان سے کیا آئین یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کو اس طرح تباہی کے دانے پہ لے کے آئیں؟ کیا کیا یہاں پہ اس ڈیموکریسی حکمرانی کے نام پہ تماشے نہیں کیے؟ ہم نے کچھ سبق سیکھنا ہے یا نہیں سیکھنا؟ سیکیورٹی تھریٹ ہے، فلانا ہے، جو مرضی. یہ جو اسامہ بن لادن جو ہے 5 سال سے ایبٹ آباد میں تھا، آصف زرداری یا بلاول بھٹو نے یا نواز شریف نے اس کو رکھا ہوا تھا. میران بیس پہ جو اٹیک ہوا، کیا یہ فوج نے رکھا ہوا تھا؟ نواز شریف نے کیا یہ فوج نے رکھا ہوا تو جائے نا جی، اور صبر تو کریں، جواب دے دینا. یہ کوئی یہ کوئی اگر آپ نکال کے دیکھیں زیر اور زبر میں کیا یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہماری فوج نے رکھا ہوا تھا؟ آپ ایسے تبصرہ نہ کریں. آپ جانے کے بعد سن لیں پچھلے پروگرام میں اس بھی یہی تھا. دیکھیں آپ تھوڑا سا صبر لیں. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا، آپ کی بات ایسی ہے جو میں انٹرپٹ کر سکتا ہوں ہر جملے پر نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا ہم یہ بحث کا ہم تھوڑا سا ایک وہ فارمیٹ ہم بنا دیں. ہم یہ کر کیا رہے ہیں بار بار؟ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے. بے نظیر اس شہید ہوئی، ماری گئی. وہ کس نے؟ کوئی ہم نے مروایا تھا؟ وہ ہو گئی، ایک حادثہ ہوا، کس نے وہ مروایا تھا؟ اس کے بعد ایک تسلسل چلا. یہ تو سارا کا سارا جو تھا مشرف حکومت کے کارندے، ان کے لیڈنگ کارندے، ان کی سوچیں اور تھیں کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. وہ ساری کی ساری پلانز دھرم کی دھرم رہ گئی. جیسے بھی ہے یہ چل رہا ہے. 4 سال پورے ہو گئے ہیں. اچھا شیخ صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب سے یاد میر کو سن رہا ہوں زندگی میں، یہ پرو انڈیا اور بڑے متاثر نظر آتے ہیں انڈین ڈیموکریسی سے. فوج سے کیونکہ ان کو کوئی تڑکا لگا ہوا ہے کپتانی کے دور میں. جواب یہ ہے کہ 1 سال ان کو دیں. آئی آبجیکٹ. 1 سال دیں. بالکل یہ پرسنل ریمارکس نہیں دینی چاہیے. یہ تڑکا چڑکا سوری کر دیں. آپ پتہ نہیں کن کن کپتانوں کی آپ وہ کرتے ہیں. یہ چھوڑیں، کپتانوں کا آپ چھوڑیں. اچھا نہیں، تڑکا ہوا فوج کا، آپ کو کیا پتا؟ آپ کی فوج جا بھی سکتے تھے. چھوڑیں آپ. میں نے فوج سے ہم گئے تو یہ آپ ایسے وہ مانا کریں، وہ جا کے لال قلعے میں کیا باتیں کریں. آئندہ پرسنل ریمارک آپ نہ کریں. تڑکا ہوا ہے، فلانا ہوا ہے، ڈمکانا ہوا ہے. چھوڑیں آپ اس بات کو. مسئلہ یہ ہے جی، اپالوجائز انہوں نے کر دیا. چھڑے نہیں، نہیں کرتا میں. چھوڑیں کر دیا. چلیں نہیں کرتے، نہ کریں یار، نہ کریں. پھر اور بات بیسٹ کریں، پرسنل ریمارک مت دیں. مسئلہ یہ ہے، اگر کسی کے خیالات اور سوچے یہ ہے 1 سال ان کو 2 سال دے دیں، لیکن اس 18 کروڑ لوگوں کا بتائیں کہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، جنہوں نے ان پر ہوپ لگائی ہے، جو جمہوریت کو اپنا مداوا سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے منہ سے جو گرے گا ہمیں وہ ملے گا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمہوریت میں ہی ملک کی، بالکل 18 کروڑ لوگوں نے ہمیں مسترد کر کے ان لوگوں کو منتخب کیا. ٹھیک ہے، ضرور دیں، 1 سال دیں. میں نہیں کہہ رہا پارٹی، دیکھیں میرا ایشو یہ ہے، ضرور دیں. اس 1 سال میں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس 1 سال میں صدر آصف زرداری صاحب رہتے ہیں، الیکشن ان کے انڈر ہونا ہے، عبوری حکومت انہوں نے بنانی ہے. اس کو آپ ایکسپٹ کریں کہ ہمیں یہ قبول ہے، اس کی عبوری حکومت اور اس کا صدر رہنا. اچھا یہ بڑی کلیئر بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ ہے ایکسپٹ نہیں کریں گے. اصول پہ تو آپ تعین کر لیں. پنڈی میں ایم این اے حنیف عباسی ہے، ٹھیک، ووٹوں سے منتخب ہوا ہے.
آپ نے حنیف عباسی کو 5 سال رہنے دینا ہے یا نہیں رہنے دینا؟ دوسری سیٹ پہ شکیل عوان جو ہے منتخب ہوا ہے، پنڈی کے لوگوں نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اب مجھے میر صاحب ایک ہی بات بتا دیں، نہیں ملتا تو شکیل میر صاحب ایک ہی بات بتا دیں اندرون شہر کا، اور جو صدر اور باقی کا ہے وہ حنیف عباسی رہے گا۔ چاہے حنیف عباسی اور شکیل عوان کی شکل کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، پر اس الیکشن کا جو ایکسرسائز تھی اس کا لاجک اور ڈکٹیٹ وہی تھا کہ ایم این اے پنڈی کے شکیل عوان اور حنیف عباسی رہیں گے۔ آئندہ آپ ایک سال ایک ہی بات کر کے میں آخری کلمات کہہ دوں، وہ جو ہے صدارت کا جاتا ہے۔ میں انتہائی معذرت سے میر صاحب کی باتوں کا پورا محاصل جو سمجھا ہوں کہ اگر 5 سال کے لیے وہ منتخب آئیں تو ان کو پوری اجازت ہے کہ جس قدر کرپشن کریں، جس قدر اپنے ملک کا سودا کریں، جس قدر جو ہے ہماری سیکیورٹی جتنی ایجنسیاں ہیں ہمارے ملک کو کسی دوسرے ملک کے حوالے کریں۔ آپ مجھے جواب دے دیجیے گا، ایک سیکنڈ نہیں، میں سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں سواتی صاحب، 1 منٹ۔ یہ سواتی صاحب سوال یہ ہے کہ مجھے آج بتا دیجیے گا پاکستان کی عوام کو جو پروگرام دیکھ رہی ہے کہ کیا نیشنل سیکیورٹی، کون سی ملک کی نیشنل سیکیورٹی جا کے اس حکومت نے کہیں کمپرومائز کیا ہے؟ یہ بتائیں کہ نیشنل سیکیورٹی سنبھالتا اگر آج جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ آج اگر اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو تماشا ہو رہا ہے، اگر اس کو آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام نہیں دیتے، آج جو ہر وقت میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہوں، اگر یہ نیشنل سیکیورٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایلیمنٹ آف نیشنل پاور نہیں ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہمارا ماورائے آئین کہ صدر جو ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کرپشن نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پرفارمنس نہیں صحیح، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پرفارمنس نہیں ٹھیک، اور حکومت کی پرفارمنس کو بہتر ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اعظمی صاحب آپ کا بھی شکر ہے، آپ مسکرا رہے ہیں دونوں، بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ تھی، لیکن اب ایشو بھی کچھ ایسا ہے۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی تھی کہ جو مختلف رائے آپ کے سامنے پیش کریں، اور آپ نے سنا پارٹیسپینٹس آبویسلی بہت جوش کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور ہم کیا کہیں، لیکن بہرحال یہ سوال ہیں جو اٹھتے ہیں، اور ہمارا کام ہے یہ جو سوال ہیں ان کے آپ کے سامنے لائیں، سوال بھی اٹھائیں، اور جو جواب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ آن اے پرسنل نوٹ، ہمارے چینل کے نوٹ پہ ہم تو یہ ضرور کہیں گے کہ ہم ایز اے چینل آر کمیٹڈ کہ ملک میں ڈیموکریسی ہو، سیاسی قبلہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت وہ بات درست ہے کہ جمہوریت کو صحیح طریقے سے چلنا چاہیے، اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے یہ صحیح ہو، لوگوں کو ڈیلیور کرے، اور ساتھ یہ بھی بات درست ہے جو شیخ صاحب کی تھی کہ اگلا الیکشن جب ہو تو وہ ایمانداری سے ہو، ایک فیئر الیکشن ہو، فری الیکشن ہو، اس پر ہمارا فوکس ضرور رہے گا۔ بہرحال ہماری طرف سے آج جتنا ہی، بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔